रवि की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। बात से बात में इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ारा अकबर के घर में। ज़ारा अकबर एक मारूफ टीवी की अदाकारा हैं। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ज़ारा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर पर आए। ज़ारा, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि ये आपने इस शोबिज़ में किस तरह स्टार्ट लिया, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, आपका इब्तिदा कैसे हुई? इब्तिदा मेरी डॉक्टर साहिबा थी बच्चों के प्रोग्राम से, मॉर्निंग की ट्रांसमिशन थी और मैं अपनी सिस्टर के साथ बच्चों का प्रोग्राम करने के लिए गई थी और मुझे ऑफर हुई थी, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट था। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सुंबल वाली ज़ारा अकबर जो क्वेटा से आती थी पाकिस्तान टेलीविजन पे, वो ये ज़ारा अकबर आज की स्टेज एक्ट्रेस ज़ारा अकबर, स्टेज डांसर ज़ारा अकबर कैसे बनी? हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है या हमारी जो भी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप पूरी ज़िंदगी भी काम करते रहें तो आप अपने लिए कुछ नहीं बना सकते, पूरी ज़िंदगी भी काम करते रहें। जबकि दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में, हॉलीवुड वगैरह में अगर आप एक मूवी कर लेते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए सुकून से आप सेफ हो जाते हैं। आपको पता होता है मेरे पास घर भी है, सब कुछ है। हमारे मुल्क में मुआवजा अच्छा नहीं मिलता, आपको पता है। लेकिन अब तो मुआवजा अच्छा मिलना शुरू हो गया है जो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के आने से। मिल जाता होगा 3-4 लाख। आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, बिजली कितनी महंगी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। 2-4-5 लाख तो आजकल नॉर्मल घर का खर्चा है और एक एक्ट्रेस जो होती है उसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको भी पता है। आप भी शो करती हैं, उससे ज़्यादा तो आपके महंगे कपड़े होते होंगे, आपको भी सोचना पड़ता होगा कि हर शो के लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। आर्टिस्टों की ज़रूरतें भी उतनी ज़्यादा होती हैं। वो अकेला नहीं होता, उसके साथ डांसर्स भी होते हैं, उनके भी घर उनको चलाने होते हैं, अपने भी घर चलाने होते हैं। मेरे साथ 7-8 लोग काम करते हैं, वो 7-8 लोग मेरे साथ तकरीबन 7-8 साल से ही काम कर रहे हैं, तो उनका भी घर चल रहा है। तो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ मुल्क में, इसलिए शायद थिएटर में बहुत अच्छी अमाउंट मिलती थी। मुझे ऑफ़र हुई तो मैंने कहा क्यों नहीं, मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं थिएटर करूं। थिएटर करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था टेलीविज़न में तो तब मैंने 1-2 प्लेस किए थे जो हम लोगों ने अलहमरा से किए थे, बहुत अच्छे प्ले। तब डांसेस नहीं हुआ करते थे, तो मुझे मज़ा आया स्टेज करके और मेरा दिल चाहता था कि मैं स्टेज करूं, इसीलिए शायद मैं वापस आई। लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो माहौल इतना खुला था, उसी तरह जिस तरह बाकी मीडियम में, जैसे फैशन शोज़ में आप देख रही हैं कि जितने भी फैशन वीक आप मैंने देखे हैं तकरीबन टांगे इतनी नंगी होती हैं, तो वैसे ही थिएटर में भी चल रहा था कि वो बोल्ड गले हैं, स्लीवलेस हैं, पेट नंगे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी मूवीज़ में कपड़े पहने जाते हैं। और वही गाने परफॉर्म हो रहे थे जो हमारी फिल्म में होते हैं और ऑलरेडी सेंसर्ड होते हैं। क्या मुआवजा वो वजह बनी स्टेज पे आने की, या ये वजह बनी कि आपको उस तरह के मुस्बत किरदार नहीं मिल रहे थे जिस तरह के किरदार आप चाह रही थी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्टेज करना चाह रही थी, मेरा दिल चाह रहा था और मैं चाह रही थी कि शायद अपने तरीके से इसे करूं। जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने बहुत अच्छे प्लेस किए हैं, जैसे सुहेल अहमद के साथ। सुहेल साहब भी तब काम कर रहे थे, मेरे 8 से 10 प्लेस सुहेल अहमद साहब के साथ हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया तो सुहेल अहमद साहब के साथ लिया, अच्छे थिएटर से। जब मैंने देखा कि सुहेल साहब भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बगैर डांस के ड्रामे चलाने की, एक वक्त वो आ गया कि जब सुहेल साहब को भी डॉक्टर साहब तंग आके 4-4 गाने डालने पड़े। जब उन्हीं के ड्रामे में मैंने 4 गाने परफॉर्म किए तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इधर भी तो कर रहे हैं आप। सुहेल साहब भी उस जगह पर आ गए थे कि उन्हें 4 गाने परफॉर्म करवाने पड़े। तो फिर कैसा लगा ट्रांजिशन जब पहली दफा एक गाने पे आपने डांस किया, स्टेज पे डांस किया? सच्ची बात बताऊं, आज तक मैंने शुरू में 1-2 प्लेस जब प्राइवेट किए तो मैंने अपने गाने रिकॉर्ड ही नहीं करवाए क्योंकि मुझे डांस आता ही नहीं था। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे बगैर डांस के काम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं रूह से नहीं नाचती हूँ, मेरा जिस्म नाचता है, मेरी रूह नहीं नाचती क्योंकि मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं डांस करती हूँ क्योंकि हर मीडियम की एक ज़रूरत है। आजकल अगर आप टेलीविज़न पे आती हैं ना तो टेलीविज़न पे भी डांस करना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा डांस ना सीखती तो आजकल जो प्लेज आ रहे हैं, नानियाँ भी नाच रही हैं और दादियाँ भी नाच रही हैं, उसमें मुझे भी नाचना पड़ता। अगर मुझे नहीं आता तो मैं कैसे नाचती? तो मजबूरी थी ये डांस करना, नाचना एक मजबूरी थी क्योंकि अंदर मजबूरी है, दिल खुश नहीं है। हाँ, मेरा नहीं है क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ ना, मेरा दिल नहीं चाहता क्योंकि हमारे मीडिया में अगर मैं टेलीविजन में भी अब डांस करना पड़ेगा तो भी मेरा दिल उतना ही दुखी होता है जब मैं देखती हूँ कि कोई शादी का सीक्वेंस है, उसमें लड़की भी नाच रही है, बाप भी नाच रहा है, नानी भी नाच रही है, दादी भी नाच। ऐसा है ना कि नहीं है? ऐसा है ना?
آپ نے کچھ کتنے چینلز ہیں ابھی لگا کے دیکھیں ہمارے پاکستان کے جو انڈیا کو کاپی کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر ڈانسز دکھائے جا رہے ہیں, نانیاں بھی ناچ رہی ہیں, دادیاں بھی ناچ, وہ تو ہم برداشت کر جاتے ہیں, یعنی ہضم کر جاتے ہیں. ہمیں ہضم نہیں ہوتا جب تھیٹر پہ کوئی لڑکی ڈانس کرتی ہے. لیکن یہ نہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹی وی میں ڈانس کر رہے ہیں, نانیاں ناچ رہی ہیں, دادیاں ناچ رہی ہیں, ایک ڈفرنٹ قسم کا گیٹ اپ ڈفرنٹ ہے, کپڑے ڈفرنٹ ہیں, مطلب وہ اس طرح, وہ جس کو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم لوگ یا عام زبان میں سے فحاشی یا ولگیرٹی جسے کہا جاتا ہے, تو وہ ڈفرنس نہیں آ جاتا؟ صرف ڈفرنس کیا ہے کہ ہم یہاں دھوتی کرتے میں ناچتے ہیں, کیا دھوتی کرتا ولگیرٹی ہے؟ آج سے پہلے گاؤں میں, سرگودا میں, جھنگ میں, ملتان میں آج تک ہماری نانیاں دادیاں دھوتی پہنتی ہیں, تو کیا وہ ولگر عورتیں؟ نہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو مطلب آپ نے کہا کہ بہت مطلب کھلے گلے, اور ایسا کچھ نہیں ہوتا کھلے گلے. آپ فیشن شو میں نہیں پہنتی ہیں لڑکیاں. دیکھیے تھیٹر میں آتے ہیں, کتنے لوگ دیکھنے آتا ہے, 500 بندہ آتا ہے, وہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں. وہ 500 بندوں میں پھیلی بات. جب آپ فیشن شو آپ ہی کے میڈیا میں ڈیلی فیشن شو کاٹ دیں گی, آپ مجھے پتا ہے, آپ ہی کے چینلز میں ڈیلی فیشن شوز دکھائے جا رہے تھے اور تعریف کی جا رہی تھی کہ 4 چاند لگا دیے. جب ٹانگیں ننگی ہیں, گلا اتنا بڑا ہے, تو وہ 4 چاند لگا رہی ہیں نا, وہ 4 چاند آپ کے بچوں کو بھی دکھا رہی ہیں گھر کے اندر گھس کے. ٹیلی ویژن ہے, گھر کے اندر گھس جاتا ہے, ٹھیک ہے, دیکھ رہی ہے نا آپ کی پبلک. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ولگیرٹی نہیں پھیلا رہے. اصل میں ولگیرٹی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو گھروں کے اندر اس چیز کو لے کر جا رہے ہیں. تھیٹر گھر کے اندر نہیں جاتا ہے, اور آج کل کہتے ہیں فیملیاں دیکھنے نہیں آتی. یہ تھیٹر فیملی کے دیکھنے کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ نے تو اسی تھیٹر کا خواب دیکھا تھا نا, جو آپ نے کہا سہیل احمد صاحب کے ساتھ آپ نے کیا, اچھا تھیٹر کیا, اچھا کیا, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کو دیکھنے کوئی نہیں آیا. ایک ڈرامہ نہیں, اس پبلک کے لیے, اس فیملی کے لیے ایک ڈرامہ نہیں, کئی ڈرامے لگائے گئے ہیں. جنم جنم کی میلی چادر آپ کے میڈیا پہ اتنا چلایا گیا, اتنا دکھایا گیا. ان کو کم کم لگے اس کا, ان کو پتا ہوتا ہے, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ ہم ایک اچھا ڈرامہ دکھانا چاہ رہے ہیں. سہیل احمد ایک اچھا ڈرامہ بنا رہا ہے. جنم جنم کی میلی چادر ایک بہترین پلے تھا. آپ لوگوں نے اس کو پروموشن دی, بہت زیادہ دی, کوئی آیا دیکھنے؟ آپ ہمیں اچھی آڈینس دے دیں, ہم آپ کو اچھا ڈرامہ دے دیں گے. اس کا مطلب اگر یہ لوگ سدھریں گے نہیں تو کوئی بھی نہیں سدھرے گا. لیکن یہ آپ مانتی ہیں کہ جو آج کا کام ہے وہ سب سٹینڈرڈ کام ہے, وہ کام نہیں ہے جو زارا کرنا چاہتی ہے. یہ زارا کی مجبوری ہے کہ زارا یہ کام کرتی ہے. ابھی سب سٹینڈرڈ کام کر رہی ہوں. اگر میں ٹیلی ویژن میں جا کے کرتی ہوں وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے, سلیو لیس پہنی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تب بستر پہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے, ابھی بیٹھ رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, نہیں مل رہے ہیں. کچھ غلط کہہ رہی ہوں میں, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ مطلب کہیں گے کہ نہیں تھیٹر ہی گندا ہے تو پھر یہ منافقت ہے. کیونکہ میں نے تب کام سٹارٹ کیا تھا جب ٹیلی ویژن میں ایسا نہیں ہوتا تھا, جب ٹیلی ویژن پر وہ نہیں دکھایا جاتا تھا جو آج کل دکھایا جا رہا, فیشن شو ننگے اور 4 چاند لگانے والی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی تھی. جب چینلز کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجائے اس کے کہ پاکستانی ایکٹریسز کو دکھایا جائے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے, کسی سیریل کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. جب آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کی خبر چل رہی ہوتی ہے تو آپ وپاشا باسو کو ننگا دکھا رہے ہوتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے. یہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے, یہ نہیں کہ آپ ایسا چاہ رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کی مجبوری ہے, کیونکہ آپ کی عوام وہ دیکھنا چاہ رہی ہے. یہ خود نہیں سدھرتے, یہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. زارا کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے یا کبھی ہوا ہے کہ پلے کر کے آئی ہیں, اسٹیج سے آئی ہیں اور دل رو رہا ہے اندر سے کہ میں نے کیا کیا ہے یا میں نے یہ کیا کام کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل روتا ہے, جب اسٹیج سے واپس آتے ہیں دل روتا ہے. جب ٹیلی ویژن آ کے سوئچ آن کرتی ہوں تو اس پہ کوئی ایسا سین دیکھتی ہوں جیسے گلے مل رہے ہیں یا ایسے سیریل دکھائے جا رہے ہیں جو کہ ہماری فیملی میں نہیں دکھانے چاہیے بچیوں کو, میرا دل روتا ہے. تھیٹر میں گندگی نہیں ہے, نہ وہاں پر کوئی ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں اللہ معاف کرے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. صرف فرق یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ڈانس آ گیا ہے اور ہمارا پنجابی کلچر ہے. جب پنجابی کلچر میں لڑکی ناچتی ہے تو وہ تھوڑا بولڈ لگتا ہے. اس ایکسپلوئٹیشن کے لیے مطلب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ مطلب جو بھی اسٹیج پہ چل رہا ہے یا جو بھی موویز میں چل رہا ہے, کون رسپانسبل ہے اس ایکسپلوئٹیشن کے لیے؟ گورنمنٹ. یہ کیسے کہتی ہیں گورنمنٹ کس طرح رسپانسبل ہے؟ کہ مطلب کیا وہ تحفظ نہیں ملتا ہمارے میڈیا کو, ہماری انڈسٹری کو جو دینا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ ان کو تحفظ دیں گے, چاہے وہ آپ کا میڈیا ہو, چاہے تھیٹر ہو, چاہے فلم ہو, ہم لوگ کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری زندگی جو ہے آگے جا کے اچھے طریقے سے گزرے گی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی, ہمیں گھر کی پرابلم نہیں ہوگی, فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سلیکٹو کام کریں گے, اچھا کام کریں گے. کیسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارا جس طرح آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں منافقت بہت زیادہ ہے, وہ آدمی جب رات کو آپ کے ڈرامے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو واہ 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 کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر دن کے ٹائم آپ اس کو مل جائیں تو شاید وہ نظریں چرا کے جو ہے ادھر سے ادھر نکل جائے. کیسا لگتا ہے؟ منافقت ہے, اس پہ میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتی. میں یہ سوچ رہی ہوتی کہ یہ کتنا بے وقوف آدمی اللہ کو بے وقوف بنا رہا ہے.
اور اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے نا. وہ کتنا کو غلط آدمی ہے, تو اس کا اگر میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا گندا آدمی میرے بارے میں نہ ہی کچھ سوچے تو بہتر ہے. ذرا آپ کی شادی ہوئی جی, تو اس کے یہ مطلب کتنی دیر شادی رہی آپ کی؟ ایٹ لیسٹ 2 years, 2-3 years. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو شادی جب ختم ہوئی تو اس کے بعد فوراً آپ نے اسٹیج شروع کر دیا. کیا یہ وجہ تھی کہ مطلب اسٹیج ایک کانفلکٹ بنا شادی میں؟ نہیں, میرا وہ پرسنل لائف کا میری تھیٹر یا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو بتا دوں, جب بھی میں کبھی شادی آئندہ کروں گی یا میں نے کی ہے تو میں نے اپنے کام کو علیحدہ رکھا ہے, کیونکہ مجھے بہت پیارا ہے. اس سے مجھے نام ملا ہے, مجھے عزت ملی ہے. جس کو مجھے میرے ساتھ رہنا ہے اس کو میرے کام کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا. ایک بیٹا بھی ہے آپ کا, کتنے سال کا ہے؟ ماشاءاللہ 11 سال کا ہے. آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ Yes. تو ذرا مجھے بتائیں کہ اس کو کس طرح, مطلب اس کو کبھی ایکسپلین کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ ماما کیا کرتی ہیں, یا اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ میں اس سے اس چیزوں کو اس سے بالکل دور رکھتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ وہ شوبز میں کبھی آتا جاتا نہیں ہے, کوئی بھی پارٹیز دعوت میں بالکل بھی نہیں جاتا ہے, اور ان چیزوں میں بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. از ویری انٹیلیجنٹ بوائے, اور میں ان کو اس چیزوں سے دور رکھتی ہوں اور ڈسکس بھی کم کرتی ہوں. ڈسکس کم کرتی ہیں؟ بہت لیکن کم. یہ نہیں لگتا کہ ایک سٹیج آئے گی کہ وہ پوچھنا شروع کرے گا کہ کہاں جاتی ہیں آپ, کیا کرتی ہیں؟ نہیں, یو نو ویری ویل کہ میری مدر ایکٹریس ہے, ٹھیک ہے, بہت ریسپیکٹ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں ذرا کہ آپ کا مطلب جو گھر کا سارا سیٹ اپ ہے کیا وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا فیملی سے مطلب میری مدر ہیں, فادر کو اللہ جنت نصیب کرے ڈیتھ ہو گئی ہے, ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بلڈ کینسر سے, تو پوری فیملی کو میں ہی افورڈ کرتی ہوں, اور الحمدللہ بہت ہیپی ہوں. لکی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے کام آتے ہیں, چاہے وہ فیملی ہو چاہے کوئی بھی ہو. کبھی پریشر نہیں فیل ہوتا کہ مطلب؟ بالکل بھی نہیں. کبھی میں نے کہا ہے نا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ لکی ہوتے ہیں وہ لوگ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, دنیا کے کوئی کام نہیں ہوتا, ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں, انہوں نے باہر بھی نہیں نکل کے دیکھا ہوتا کہ دنیا میں کیا ہے. الحمدللہ مجھے اپنے مدر اور فادر کی دعا سے اتنا کچھ ملا ہے. میں دنیا کے ہر حصے میں گئی ہوں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اتنی چھوٹی عمر میں. پیرنٹس کی طرف سے کبھی پریشر نہیں تھا کہ زارا یہ کیا کرنے لگی ہو یا کیا کر رہی ہو؟ شروع میں ہوا ایسا, ظاہر ہے وہ ہوتا ہے, وہ کافی پریشر تھا. اسٹیج کی آڈینس, ٹیلی ویژن کی آڈینس میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا ہے؟ مجھے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں. وہ ذرا شور مچا لیتے ہیں سامنے آ کے, اور ٹیلی ویژن میں بعد میں لیٹرز وغیرہ آتے ہیں یا ای میلز وغیرہ آتی ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کا مرد, ہمارے خطے کا مرد ایک ہی جیسا ہے. ہاں, فیملی میں ٹیلی ویژن میں یہ فرق ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ ہماری فین ہوتی ہیں, ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اچھا ذرا یہ جب آڈینس کی بات کریں کہ جو آڈینس آتی ہے ہماری, جو اسٹیج ڈراماز دیکھنے آتی ہے, وہ بہت زیادہ ویپنز بھی لاتے ہیں, اسلام ان کے پاس بہت ہوتا ہے, اور سیکیورٹی کوئی پرووائڈ نہیں کرتا. تو ڈفرینس نہیں ہے پھر اس میں آپ کی اپنی ذاتیات کے حوالے سے اگر بات کریں؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ مرد تو ایک ہی جیسا ہے نا. اگر میں ٹیلی ویژن کے ریفرنس سے بھی کسی شو میں جاتی ہوں جو اوپن ایئر میں ہوتا ہے جیسے, تو اس میں بھی آڈینس یہ بہیو کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ تو ڈرامہ جو گھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان سے آپ کو کم از کم یہ خطرہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی آپ کو خدا نخواستہ شوٹ کر دے گا؟ ہمارے ملک میں اگر آپ خطرے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں خطرہ کہاں نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ ایک شاید کلچر ہے, ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے یا کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تھیٹر یا ایسی جگہ پر اکثر آپ دیکھیں کہ وہ پہنچ جاتے ہیں اسلحہ لے کے, اور وہ شو کراتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی بدماش ٹائپ چیز ہے یا یہ ہو. تو سیکیورٹی کیسے ڈیل کرتی ہیں اس طرح کے آدمیوں؟ ہم لوگ نہیں ڈیل کرتے نشے میں ہوتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ کئی بار آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, شور مچا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سیکیورٹی ان کو روک دیتی ہے, ہم لوگ اگنور کرتے ہیں. سیکیورٹی ہوتی ہے اس کا مطلب؟ سیکیورٹی ہوتی ہے, لیکن مطلب وہ پھر خود بھی بدماش بننا پڑتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں یہ تھیٹر میں ہوا تھا کہ اسلحہ لے کر اندر آ گئے تھے, تو وہ ہمارے پاس, میرے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے, میں گن ہے میرے پاس لائسنس, بھائی کے پاس بھی ہوتا ہے, گارڈز بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہ ہمیشہ لڑائی یا غلطی وہاں پر یا پرابلم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ کا کوئی کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے یا پیچھے کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے. جب آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا, موسٹلی لڑکیوں کا یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں تھیٹر میں 80% لڑکیاں ایسی آ گئی ہیں جو ان بدماشوں کا یا اس طرح کے پتھیٹک قسم کے لوگوں کا سہارا لے کے
آگے جانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے تھیٹر کا کافی نام بدنام ہوا ہے. یہی وہ خواتین ہیں جو بہت زیادہ بولڈ گلے اور بولڈ حرکتیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ 500 روپے لینے والی لڑکی آ کر بڑا گلا پہن کر عجیب و غریب حرکتیں کر کے جب چلی جاتی ہے نا، تو وہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں 2000 کی ٹکٹ خرچ کر کے، وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی سینئر آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر کے دکھانے کی کوشش کروں، تو وہ پھر اس کو کہہ رہے تھے چل 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 او چل اندر اندر اندر، وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جو پیچھے بیٹھا پروڈیوسر ہے، ایکچولی وہ پروڈیوسر نہیں ہے، وہ کاروباری ہے، وہ بنیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ایک نئی لڑکی نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کو مجھے 1500 روپیہ دینا پڑتا ہے، اسٹار کو مجھے 5 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے. اگر یہ 1500 میں اتنی پبلک لے آتی ہے تو میں اسٹار کو کیوں لے کر آؤں؟ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ہوا ہے آپ کے یہ ساتھ؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہر بڑی اسٹار کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں آپ کو لگتا کہ جس طرح کے رولز ہماری سٹیج پہ خواتین کے ہوتے ہیں، مطلب زیادہ جو ہے وہ فوکس ڈانس پہ ہوتا ہے، تو عورت کی تزیل نہیں ہوتی اس سے؟ عورت کی تزیل کب نہیں ہوئی؟ صدیوں سے. اس کو اسی طرح جیسے کمرشل میں دیکھ لیں، عورت کو ہی نچا رہے ہوتے، وہ چاہے زیادہ بولڈ ناچ کے کر لے یا کم ناچ کے کر لے، عورت کو ناچنا ہی نہیں چاہیے ہمارے مذہب میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کر لی آپ کی پردے کے سامنے والی زندگی جو ہے، آپ کی بات نہیں کر رہی، جنرل بات کر رہی ہوں پردے کے پیچھے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب جو سٹیج ہے وہ ایک ریمپ ہے جس پہ ایکٹریسز جو ہیں وہ ماڈلز کی طرح چلتی ہیں، اور اس کے بعد بار بار یہ کہہ رہی ہوں آپ کی بات نہیں کر رہی، ویسے ایک پوچھنے جا رہی ہیں، آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں. جنرل ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو وہی لڑکیاں جو سٹیج پہ نظر آ رہی ہیں ان کے باقاعدہ جو ہیں وہ ریٹ لگتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اس لیے بار بار کہتی کہ آپ کی بات نہیں کر رہی، جنرل ایک بات کری. یہ سچ ہے بات؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور جس نے بھی آپ کو کہا ہے یہ کیا، میرے خیال میں مہا منافق ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور باقی جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکٹریسز کے اس طرح کے غلط کاروبار کے بارے میں، تو وہ ٹیلی ویژن میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، تھیٹر میں بھی ہوتا ہے. لیکن تھیٹر کے اندر یا اس ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا، بعد میں شاید جا کر کچھ ہوتا ہو. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن میں بھی ایسا ہوتا ہے. میری جاننے والی کئی ایکٹریسز ہیں، ٹیلی ویژن میں کام کرتی ہیں، ماڈل ہیں، ہوسٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سب کرتی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کرنا چاہیے؟ کیا ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ غلط چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. ڈیفینیٹلی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے. ایسا نہیں جب سے شوبز ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے ہالی ووڈ میں ہو، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈین ایکٹریسز کو دبئی میں جہاز بھر کے لائے گئے، اور نیو ایئر پہ یہ ہوا، اور فلاں پاکستان کے سیٹ نے فلاں ایکٹریس کو رات کو بلایا ہے انڈیا کی اتنے پیسوں میں. ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تھیٹر میں ہوتا ہے. کبھی اس طرح کی نازیبہ آفر آئی ہے؟ نازیبہ آفر تو میں آپ کو بتاؤں، جب میں ٹیلی ویژن کرتی تھی تب بھی بہت آتی تھی. کیسا لگا جب پہلی دفعہ آفر آئی؟ کہ مطلب کیا ریاکشن کیا تھا اس وقت؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ میں ان چیزوں کو بالکل ویسے ہی لیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، بکواس ہے، منافق ہے، غلط ہے. 80% ہماری فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے. 80% ہماری ایکٹریسز ایسا کرتی ہیں. اگر یہ چیز نکال دیجیے، گانے وغیرہ نہ ہو ڈرامے میں، یا کوئی جگدے وغیرہ نہ ہو، تو پھر تو جو حال ہیں یہ خالی رہیں گے، اور ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کوئی بھی نہیں آئے گا. پہل چودھری تھے ایک بیبی ہے، وہ سانو جار چھڑیا انہیں صحیح پوچھو تے امان وطاری دی گل ہے. اور کٹا کی مال ڈنگر رکھیا ہے تے 8-9 ڈنگر بیچ چھڑنے ہیں. امانی کرانی گل ہے، یہ پہل چودھری وغیرہ. جتنی بھی اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہیں نا، سب نے اپنا اپنا ایک یار رکھا ہوا ہے، وہ پیسے والے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت زارا کے بھائی صفدر اکبر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، زارا کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. زارا کا آپ کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ کس طرح کا ہے؟ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آپ اپنی بہن کا جو ہے مطلب سارا یہ آپ مینیجر کا رول بھی ادا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ سے بات ہوتی ہے، پھر مطلب آگے جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی. کبھی آپ کو مطلب اس طرح کے نازیبہ میسیجز آئے ہوں کہ جی بھجوا دیں، یا کوئی اور مطلب الٹے کاموں کے لیے، مطلب کبھی اس طرح کے وہ میسیجز آتے ہیں تو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے، اپنے آپ پہ بھی غصہ آتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کو قتل کر دیں. اپنے آپ پہ کیوں غصہ آتا ہے؟ اپنے آپ پہ اس لیے غصہ آتا ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کا حصہ جس میں احترام نہیں ہے. بہن جب سٹیج پہ ہوتی ہیں اور اسی طرح کے گندے لوگ
मतलब जो ड्रिंक करके आए होते हैं, असला होता है, नाजेबा अल्फाज बोल रहे होते हैं, आवाजें कस रहे होते हैं, कैसा लगता है उस वक्त? ऐसा ये देखिए कि दिल करता है कि इनको गोली मार दें, इनको ये वापस ना जाए अपने कदमों पर। उसकी वजह ये कि लोग घुटन का शिकार होके थिएटरों में एंजॉयमेंट करने आते हैं, और ये लोग गंदे लोग वहाँ आके शोर हंगामा और ये ऐसा सिलसिला क्रिएट कर देते हैं जिससे थिएटर का माहौल ख़राब होता है, और आर्टिस्ट भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, और जो प्रोड्यूसर है वो भी बेचारा मारा जाता है। एंड क्या होता है? थिएटर बंद कर दिया जाता है, फनकारों को घर फाके पड़ जाते हैं। सर कभी ये दिल करता है कि ज़ारा को मतलब जिस तरह उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलीव किया जाए, जो उनका एक पूरा जो खानदान वो चला रही हैं, उनको रिलीव किया जाए, उनको घर बैठाया जाए, उनको थोड़ा सा सुकून दिया जाए, कभी सोचते हैं इस बारे में? देखिए, अब कहते हैं ना कि जो कुछ होता है खुदा की तरफ से होता है, ऐसे खुदा को मंजूर था। अब देखिए, मैं गाड़ियों का भी काम करता हूँ, ये इनका अपना एक काम है, ये चाहे तो ये छोड़ सकती हैं, लेकिन फिर ये वही बात है कि फनकार जब तक जिंदा होता है वो उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो फिर ये आ जाएगा ना, जिस तरह वो कह रही कि हमारा लाइफस्टाइल एक तरह का है, वो लाइफस्टाइल वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे आप, मतलब अगर वो छोड़ दें और आज घर बैठ जाएं तो वो लाइफस्टाइल अपने लिए वो नहीं रख सकेंगी। डेफिनेटली ये चीज़ है, एक आदमी को अच्छा खाना पीना और अच्छी गाड़ी चलाने की आदत है, अगर वो घर बैठ जाएगा और अपने शोबेस को वो ज्वाइन नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके हालात जो है डाउन होंगे, तो आर्टिस्ट इस चीज़ को फील करेगा और वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ एक और स्टेज एक्ट्रेस हनी शहजादी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि ये बात किस हद तक सही है कि इस फील्ड में जितनी खवातीन आती हैं उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है? ये बिल्कुल, ये अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि ये 110% ये ठीक है, इसलिए कि हम लोग अकेले नहीं होते, हमें समटाइम ऐसी मजबूरी होती है जिसकी ज़्यादातर लोग शौकिया हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो मजबूरी की वजह से ये काम करते हैं। हमारे पीछे पूरा एक खानदान होता है जिसको हमने सपोर्ट करनी होती है, चलाना होता है, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है ना, हमें कोई अच्छी जॉब नहीं, मैंने पढ़ी लिखी, मुझे अच्छी जॉब की ऑफर करे ना तो मैं करूँ। हमारे घर वाले भाई पढ़े हुए क्या है, हमारे पास या तो बहुत बिग सिफारिश लेके जाएं या बिग अमाउंट दे तब जॉब मिल सकती है, अगर नहीं मिल सकती तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे ना जो हमारे लिए इजी, जो हम कर सकते हैं, तो फिर वही करते हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी है डेफिनेटली। तो कैसा लगता है, मतलब एक बहुत सारे लोगों का ये भी देखा गया है कि एक फैमिली की इतनी डिपेंडेंस हो जाती है उस फिगर पे, उस खातून पे, कि बाकी सारों को फिर कहते हैं जैसे जंग लग गया है, शायद वो कुछ करते ही नहीं है बाकी का। मतलब ये आपकी बात ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो हम पीछे, हम अपने आदमियों को जंग लगा देते हैं जब हम उनको आदत डाल देते हैं बैठ के खाने की, कि आप बैठे हम आपको दे रहे, जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो तो खाएंगे बैठ के ना, उनको तो ये शौक ही खत्म हो जाएगा कि हमने खुद कमाना, लेकिन ये गलत है, उनको कमाना चाहिए क्योंकि उनको ये आदत हो गई। समटाइम में होता है कि आप नहीं कुछ कर सकते, अब सदा तो हमने जवान नहीं रहना, सदा तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने मुसलसल चलते ही रहना है, हर चीज जो होती है ना उसका बैकअप जरूर होता है, तो हम लोगों का भी वही सिस्टम होता है। आपके सामने मिसालें पड़ी हुई हैं आर्टिस्टों की, जो हट गया, एक सेकंड के लिए नजर से इधर हुआ नहीं, वो गया।